अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशिर। आज हम डिस्कस करेंगे दिल के बढ़ने की अलामात क्या हैं और इसकी वजूहात और किन लोगों में दिल का साइज़ बढ़ने की का ख़दशा ज़्यादा होता है और कौन सी अलामात अगर ज़ाहिर हों तो मरीज़ को फ़ौरी हॉस्पिटल में और एमरजेंसी में उसका इलाज करवाना चाहिए, घर में उसको नहीं रखना चाहिए। अब आते हैं उन अलामात की तरफ। इनमें सबसे पहली जो अलामत है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अ चेंज इन वॉइस ड्यूरिंग एक्सरसाइज और लाइंग फ्लैट। यानी कि एक तो सांस खींच खींच के आना, छोटा सांस आम तौर पे हम रूटीन में जो सांस लेते हैं या लंबा सांस खींच सकते हैं, तो ऐसे मरीज़ का सांस बहुत छोटा हो जाता है और उस सांस और जब वो एक्सरसाइज ऐसा मरीज़ करे या फिज़िकल एक्टिविटी करे तो उसकी आवाज़ के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है या आवाज़ बैठ जाती है या उसमें जो नॉर्मल उसकी पहले आवाज़ होगी वो नहीं होगी, उसमें तब्दीली आने का तब्दीली आती है और ये दोनों सूरतों में एक्सरसाइज में भी आएगी और जब वो मरीज़ सीधा लेट जाएगा तो उस वक़्त भी उसमें तब्दीली आएगी। उसकी वजह ये है कि दिल का साइज़ बढ़ने से फेफड़ों में पानी आ जाता है, तो वो फेफड़े उतनी ऑक्सीजन, उतनी एयर को अपने अंदर नहीं लेके जा सकते जितनी चाहिए है। उसकी वजह से सांस बार बार लेना पड़ता है क्योंकि जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए फिर उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे स्किप्ड हार्ट बीट। स्किप्ड हार्ट बीट ये है कि जब आप किसी की नब्ज़ चेक करें तो एक रूटीन में एक आपको महसूस होती है रेगुलर बीट, आप में देख रहे हैं 1 2 3 4, जब आप देखेंगे तो 3 4 5 या 6 बीट के बाद बीच में एक उसकी जो बीट है या धड़कन है हार्ट की वो मिस होगी या स्लो होगी और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा अगली बीट आनी शुरू हो जाएगी। चंद सेकंड का उसमें वक्फा होता है। और इसके साथ पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन हम किसे कहेंगे? आम तौर पे जब दिल धड़कता है तो हम उसको महसूस नहीं करते रूटीन में। जब तक कि हम अपनी नब्ज़ पे हाथ ना रखें या दिल के ऊपर हाथ ना रखें तो हमें एहसास नहीं होता कि हमारा दिल धड़क रहा है। लेकिन जब हम एहसास करें, जैसे बहुत ज़ोर से आप एक्सरसाइज करें या तेज़ तेज़ सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़ के आएँ तो आपका दिल आपको उस वक़्त जो धड़कन महसूस होगी उसको आपको पैल्पिटेशन कहेंगे कि दिल तेज़ तेज़ धड़कता हुआ आपको बाकायदा सीने के ऊपर हार्ट जो है वो टकराव उसका महसूस होता है। और जब ये पैल्पिटेशन नॉर्मल में हो, एक बंदा आराम से बैठा है, सेडेंटरी पोजीशन में है, सिटिंग में है या कोई वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जिस्मानी मुशक्क़त नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पैल्पिटेशन हो रही है, इट मीन्स कि उसका हार्ट वीक है, उसको बार बार पंप करना पड़ रहा है, उसके मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं। और दिल बढ़ने की अगली अलामात में स्वेलिंग ऑफ द लेग एंड द एंकल्स। आप पाँव की जो टांग के ऊपर स्वेलिंग, सोजिश हो जाना, स्पेशली जो हमारे जो एंकल है टखनों के ऊपर। आप इसका ये है ये देखेंगे जो लोग सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स में जुराबें पहनने के बाद जब जुराबें उतारते हैं तो अगर उसके ऊपर रिंग बन जाए तो वहाँ पे गड़ा सा बन जाए उस जगह पे, या वहाँ पे अंगूठा रख के जो अंदर पिंडली के ऊपर अंगूठे से अंगूठा रख के 1 मिनट के लिए दबाएं, उसके बाद छोड़ें। अगर वहाँ गड़ा बन जाए तो इट मीन्स कि स्वेलिंग है। तो वो स्वेलिंग की वो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसकी मल्टीपल वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी एक वजह ये है कि आपके दिल के ऊपर एक वज़न है, प्रेशर है या ब्लड प्रेशर है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे। इसके अलावा फटीग अगर आप थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं तो इट मीन्स कि आपके जिस्म के तमाम जो पट्टे हैं उनको प्रॉपर सर्कुलेशन, खून मुयसर नहीं है। आमतौर पे फटीग की बहुत सारी वजूहात हैं, यानी खून की कमी से भी फटीग हो जाती है। तो इसमें अगर दिल का साइज़ बड़ा होगा तो तब भी फटीग हो जाती है।
ایسے ہی ان لوگوں میں جن میں وزن زیادہ ہو، اسپیشلی پیٹ اگر بڑا ہو، ویسٹ جو ہماری کمر کے اوپر اگر زیادہ چربی ہے یا ویٹ اس جگہ پہ زیادہ ہے، تو اس کا ڈائریکٹ پریشر پڑتا ہے ہارٹ کے اوپر. ہارٹ کو اس ایریے میں ویسلز بریک ہوتی ہیں، اس کو خون پہنچانے کے لیے اس کو زیادہ فورس سپلائی کرنی پڑتی ہے بار بار، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کن لوگوں میں دل کے بڑھنے کی بیماری ہونے کا خدشہ زیادہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 پہ جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، جو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے، وہ ہے ہائی بلڈ پریشر. جو لوگ بلڈ پریشر کو بیماری نہیں سمجھتے یا اس کا پراپر علاج نہیں کرتے، اس کو 120/80 سے نیچے اگر بلڈ پریشر آپ کا نہیں رہتا، تو یہ بلڈ پریشر آہستہ آہستہ بڑھنے سے آپ کے ہارٹ کے کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ بار بار کام کرنے سے اس کا سائز تو بڑھ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سائز بڑھے تو اس کی طاقت بڑھے، لیکن جب اس کے سائز بڑھ جاتا ہے، یہ صرف ہارٹ کے مسلز کے ساتھ یہ پرابلم ہے. باقی ہمارے جتنے بھی جسم کے مسلز ہیں، اگر ہم ایکسرسائز کر کے ان کا سائز بڑھے گا، موٹے ہوں گے، تو اس کے اندر اسٹرینتھ آئے گی، طاقت اس میں آئے گی. لیکن کیونکہ ہارٹ کے مسلز بالکل ڈیفرنٹ ہیں ہمارے باقی، اس میں کارڈیک مسلز ہیں، اس میں دوسرے مسلز ہوتے ہیں، اسٹرائیٹڈ اور لینئر، یہ الگ سے ایک بحث ہے. ہارٹ کے مسلز جب اس کا سائز بڑھتا ہے، ہائپرٹرافی، موٹے ہو جاتے ہیں، تو ان میں طاقت کم ہو جاتی ہے. ایسے ہی جو لوگ اوبیس ہیں، وزن جن کا زیادہ ہے، ان میں یہ خدشہ ہوتا ہے، یا جو لوگ ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، ان میں یہ دل کا سائز بڑھنے کا پرابلم ہو سکتا ہے. ایسے ہی اگر فیملی میں ہے، اگر ماں باپ کو ہے، تو پھر اس کے بچوں میں اور ان کے بہن بھائیوں میں آپس میں ہونے کے خدشات موجود ہیں. ایسے ہی جن لوگوں کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، تو ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے دل کے کیونکہ مسلز ڈیمیج ہوتے ہیں، اس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہارٹ ویک ہو جاتا ہے، تو اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے میٹابولک ڈس آرڈر، جس میں تھائرائڈ ڈیزیز، تھائرائڈ میں بھی یہ ہوگا کہ یہ اس سے بلڈ پریشر انکریز کر دے گا، اور اس کی جتنی بھی میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں، ان کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی ہارٹ کے اوپر ان کا افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. ایسے جو لوگ زیادہ نشہ کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ہارٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے، یا جو لوگ بہت زیادہ شراب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کا ہارٹ بھی ویک ہو جاتا ہے. ایسی کیلشیم ڈپازٹ جو ویلو کے ہارٹ کے جو ویلو ہیں، اگر ان میں کیلشیم ڈپازٹ ہو جائیں تو ویلو ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ پوری طرح کلوز نہیں ہوں گے، نہیں کلوز ہوئیں گے، تو اس سے ہارٹ پراپر پمپ نہیں کر سکتا، تو وہ اس کی ہائپرٹرافی ہو جاتی ہے. ایسے ہی کنجینیٹل موروثی طور پہ یا پیدائشی طور پہ، یا ایسی وائرل یا بیکٹیریل ایسی بیماریاں جو ڈائریکٹ حملہ کریں ہارٹ کے مسلز کے اوپر، اس سے اگر جو مسلز ڈیمیج ہوتے ہیں، اس کو ہم کارڈیو مایوپیتھی کہتے ہیں، یا کنجینیٹل ڈیزیزز، اس سے بھی ہارٹ کا سائز بڑھتا ہے. ایسے ارریگولر ہارٹ بیٹ، ریگولر بیسیکلی ہمارے ہارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جنریٹر سسٹم لگایا ہوا ہے ان بلٹ، وہ خود بخود ایسے نوڈ، اس کو ہم الگ سے ڈسکس کر لیں گے، ایسے نوڈ، اے وی نوڈ، آگے پرکنجے، بنڈل آف ہس، کیسے بجلی پیدا ہوتی ہے دل کے اندر اپنی، ہو کیسے وہ سپلائی اس کی جاتی ہے، جو دل کو باقاعدہ ہارٹ از اے مشین کے طور پہ کام کرتا ہے، کیسے وہ پمپ کرتا ہے، وہ پوری ایک جیسے مشین، اس کے اندر بجلی سپلائی جاتی ہے، ایسے ہی ہارٹ کی اپنی خود سے جنریٹر اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کے جنریٹر سسٹم میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہارٹ پراپر ردم میں نہیں آتا. جب ارریگولر ہارٹ ہوگا، تو وہ اس کے مسلز پہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جائیں گے. اب آتے ہیں کون سی کنڈیشنز ہیں جن کے اگر ظاہر ہوں تو فوری ایمرجنسی علاج کروانا چاہیے، گھر پہ نہیں رکھنا چاہیے.
دیکھیں جی، پیچھے ہم بلڈ پریشر یا جتنی بھی ہارٹ ڈیزیز یا اس کے ویلو کی پرابلم جتنی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو اس کو پہلے ہی انیشیل سٹیجز میں، ابتدا میں ہی اس کا علاج کروانا چاہیے. بلڈ پریشر ہے تو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. عام طور پہ دل کا سائز ان لوگوں میں بڑھتا ہے جو اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے اور اس کا علاج نہیں کرواتے، اور پھر یہ اتنی جلدی نہیں بڑھتا، سال ہر سال لگ جاتے ہیں. دل کافی سٹرونگ ہے، اس کو ڈیمیج ہوتے ہوئے یا اس کا سائز بڑھتے ہوئے کئی سال لگ جاتے ہیں. تو جب آپ اپنا علاج نہیں کروائیں گے تو سال ہر سال وہ دل کے اوپر پریشر پڑ کے تو آہستہ آہستہ اس کے مسلز ہائپرٹرافیڈ ہو کے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کا سائز پھولنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے پراپر خون کو پمپ کرنے کے لیے. بہتر یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ جو اگر کوئی بیماری آ جائے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی، تو اس کو سٹارٹ کے اندر ہی اس کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ جب ایک دفعہ دل کا سائز بڑھ جائے تو وہ اپنی اصل پوزیشن میں آنے کا بہت کم چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو بہت زیادہ علاج، پرہیز اور ایکسرسائزز. اگر آپ اپنی معمولی بیماری کا جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے یا اس پر پرہیز نہیں کر سکتے، تو میرا نہیں خیال کہ جب وہ اگر اتنی ایڈوانس اگر پرابلم ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدھی ہے جو اس کو کر جاتا ہے. وہ ادروائز لوگوں میں اتنی نہیں ہے کہ جو معمولی بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے تو وہ آگے اپنی بیماری جب بڑھ جائے تو اس کو ٹھیک کرنا ان کے بس کا کام نہیں ہے. اب اگر کسی کو چیسٹ پین ہے، اس کے بازو میں جا رہی ہے، بیک میں، نیک میں، اور اس کے جبڑے کے اندر، اٹ مینس کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، انڈر لائن یہ کنڈیشن ہے، یا اس کو سانس اکھڑ رہا ہے، پراپر سانس نہیں آ رہا ہے، چھوٹا چھوٹا سانس ہے، اور سانس لینے کے ساتھ اس کو سویٹنگ ہو رہی ہے، پسینے آ رہی ہیں، اور فینٹنگ، بیہوشی طاری ہو رہی ہے، اٹ مینس کہ اس کا پرابلم. اگر کوئی ڈائبیٹک ہوگا تو اس کو پین بھی نہیں ہوتی. اگر شوگر کا مریض میں سب سے خطرناک یہی ہے کہ اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. سمپل اگر شوگر کے مریض کے ماتھے کے اوپر پسینے آئیں اور اس کو پراپر سانس نہ آ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. ایسی اگر آپ کی ہارٹ بیٹ ریپڈ، تیز ہے، پیلپٹیشن ہے اور ارریگولر ہے، ایک دو بیٹ کے ریگولر نہیں ہے، دو بیٹ کے بعد مسنگ ہے، یا دو سلو ہیں ایک تیز ہے، تو اس کو ارریگولر ہارٹ بیٹ کہتے ہیں. اس کو الگ سے ڈسکس کر لیں گے اس کو بھی. اگر یہ کنڈیشنز ہیں تو مریض کو فوری ایمرجنسی علاج کی ضرورت موجود ہے. اب اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رائٹ ہارٹ اور لیفٹ ہارٹ، اس کے رائٹ ہارٹ بڑھنے کی وجوہات اور لیفٹ ہارٹ بڑھنے کی وجوہات، اور اس کو ہم کیسے قدرتی طور پہ اس کو کیسے ہم کنٹرول کر کے بہتر کر سکتے ہیں. It's all about today. Thanks for watching. See you in the next video.